बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ दोस्तों ने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि हमारे मुल्क को 70 की दहाई से पहले हमारी मईशत जो है वो जापान से भी अच्छी थी और कोरिया से भी अच्छी थी। दरअसल वो मेरी बात का जवाब दे रहे थे कि मैं कहता हूँ शुगर मिलें बंद कर दी जाएँ। मैं कहता हूँ ये जो हम पेट्रोल का ये बैरून मुल्क उनको हमने हक दिया हुआ है और जो बिजली बनाते हैं पेट्रोल से, और उसके लिए हम हर महीने के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं। तो मैं दरहकीकत ये कह रहा था कि ये जो हमारी महंगाई है और हमारी मईशत है उसके ऊपर हमने खुद पाबंदियाँ लगा के उसको हमने इन ही लोगों के हवाले कर दिया है जो हमारे हाकिम हैं और जो मुंतखब हो के भी आ जाते हैं और मुल्क को चला भी 2 या 3 घर रहे हैं और तो कोई है ही नहीं। आप अंदाज़े करें कि पिछले पूरे जो जिक्र मैं कर रहा हूँ ये 70 से अब तक की इकानमी जिस तरह चलती रही है उसके हवाले से मैं बात कर रहा था। जो जो शुगर मिलों का मैं कहता हूँ आज ही बंद कर दी जाए, बल्कि इन को सबको हमें काट कबाड़ा करके बेच देना चाहिए इनका लोहा या शुगर मिलों का, क्योंकि पूरी दुनिया को शुगर मिल हमें न होने के बावजूद उनकी शुगर मिलें वो सस्ती शुगर अपने शहरियों तक पहुंचाते हैं। कोई सब्सिडी नहीं देते, कोई रुकावटें भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में शुगर यानी जो चीज़ जिसको हम चीनी कहते हैं, चीनी का दुनिया के अंदर 50 बल्कि 100 साल से कभी कमी पैदा नहीं हुई सिवाय हमारे मुल्क में। हम तो जब छोटे से थे तो हमारे यहाँ चीनी आती थी डिपो पे, और फिर उसके बाद एक शुगर मिल हो सकती मर्दान की। आज जो है सैकड़ों शुगर मिलें लग चुकी हैं। उन्होंने तबाही क्या की है, एक तो चीनी महंगी हो जाती है लाजमन, और फिर जब वो थोड़ी सी सस्ती होने लगती है तो वो हम एक्सपोर्ट के ज़रिए बाहर बेचते नहीं हैं, कागजात में दिखा देते और उसके ऊपर सब्सिडी ले लेते हैं। इस शुगर इंडस्ट्री ने पूरी तरह पाकिस्तान के पूरे मुआशरे को एक तरीके से जकड़न में डाला हुआ है। अब अगर ये आज बंद कर दें आज रात को, तो आप पूरे साउथ अमेरिका में आज से लेकर 100 साल पहले तक आपको वहाँ चीनी सस्ती तरीन मिलेगी, या तो वो 1 साल के हो 2 साल के हो, 100 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास गन्ना कुदरती तौर पे आता है, वाइल्ड शुगर केन है। और शुगर केन का मतलब आप समझ रहे हैं कि पानी की छड़ी, शुगर केन यानी वो चीनी के जो गन्ना है वो केन है पानी का, शुगर केन वाटर, तो वो सारा का सारा पानी है उसका। अल्लाह ताला ने वो तो आप अगर आम का पौधा लगाएंगे तो उसके ज़ायके भी मुख्तलिफ होंगे, तो ये शुगर केन जो है वो हमारा पानी पी रही है बेताशा। और यही मैं अर्ज़ कर रहा था
کہ وہ اس وقت منگلا ڈیم سے بھی تربیلا ڈیم سے بھی 1 سال میں سارا پانی وہ زمینیں کھینچ لی جاتی ہیں سمندر تک. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا اس کو آج ہی اگر بند کر دیں نقصان کس کو ہوگا؟ صرف ان شوگر مل اونرز کا اور ہوگا کسان کا. کسان کا پانی کا تو وہ دیکھ نہیں رہا کہ میں اس کا پانی جو ہے قیمتی چیز جو ہے وہ اور بڑی مہنگی ترین فصلیں اگا سکتا ہے. وہ کہتا ہے یہ آسان طریقہ ہے ہم گنا اگائیں. تو اس کے لیے ہمیں گنے اگانے والے کسانوں کو ان کو ہمیں پیسے دینے چاہیے 8-10 سال تک کے لیے. وہ پیسے وہ گنا اگائیں یا نہ اگائیں اس کے باوجود ان کو دیتے رہنے چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بجلی ہمیں ضرورت پڑے نہ پڑے استعمال ہو نہ ہو لیکن جو ان کمپنیوں نے وہ وہاں پہ بجلی بنانی تھی نہیں بھی بنا رہے ان کو ہم پیسے دیں گے. ان کے پیٹرول کی قیمتیں بھی ہم کم کر کے دیں گے. ان کا پروفٹ بھی ہم بنائیں گے. تو اسی طریقے سے ان کو دینے کے بجائے آپ اپنے کسان کو کہیں کہ یہ آپ کو گنا نہ لگائے اس کے پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں آپ اس کی جگہ پہ 10,000 چیزیں اور اگا سکتے ہیں. اور وہ پاکستان تو کسی چیز میں کمی رہ نہیں جائے گی. میں اس کو اس نقطۂ نظر سے بات کر رہا تھا کہ شوگر ملیں جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر شوگر ملیں مجھے 2 حضرات نے کہا ایک زندہ ہیں میاں نواز شریف بھی کہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ شوگر مل کا وہ کہتے تھے لگائیں گے تو آج سیاست میں رہیں گے. ضیاء بھی کہہ رہے تھے جو داؤد صاحب کے سیٹھ داؤد کو کہا کہ اس کو شوگر مل لگا کے دو اور وہ اس نے کہا جی میں لگا کے دے دیتا ہوں میں اس کو چابی پکڑوا دوں گا. تو میں نے کہا جی میں نے سیاست کرنی ہے تو میں بغیر شوگر ملوں کے بھی کرنا چاہوں گا. یہ تفصیل بعد میں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ دوستوں نے کہا کہ جناب وہ اگر ان سے چیزیں نہ چھینی جاتی تو وہ پاکستان کے امبانی ہوتے. وہ پاکستان کے انڈیا کے 2-4 اور لوگوں کا نام لیا پھر وہ تفصیل میں چلے گئے. اب میں تو معیشت دان نہیں ہوں. میں تو ایک بالکل معیشت کو ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے طور پر جب دیکھتا ہوں وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں پہ بڑے بڑے جو لوگ تھے سید عبداللہ ہارون اصفہانی صاحب سہگل حضرات پھر جنرل علی قلی خان کی گندھارا فیکٹریز اور اسی طریقے سے سب کے نام انہوں نے لیے. تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان گھروں کو اچھی طرح جانتا ہوں ان کے ساتھ بلا ڈھلا ہوں. اب میرے تو گاؤں کے ساتھ والا گاؤں ہے اس کا نام ہے ٹاٹا پور. وہ کس کا کون تھا؟ برلا اور ٹاٹا ان کے نام پہ اس گاؤں کا نام ٹاٹا پور ہے. اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن ہے. یہ میں میرے ارد گرد چیزیں جب دیکھتی ہیں تو مجھے ایز اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس انہیں گہری نظر سے دیکھنا چاہیے. میرے تعلق محمود ہارون صاحب میرے ساتھ کیبنٹ میں کولیگ تھے. تعلق تھا پیار تھا محبت تھی. اسی طریقے سے جو ہمارے سر مراتب علی کی فیملی ہے ان کے ایک آدمی سے مجھے انہی محسن کی سید عابدہ حسین فخر امام کے ساتھ چونکہ پالیٹکس تھی تو ان کی ایک آدمی کو میں جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں ہمارے جو لائل پور کے وہ جو ہیں فیملی وہ ان کا آنا جانا میرے پاس آ کے رہنا وہ آتے تھے. میاں نواز شریف کے گھر کو ان کے والدین کو ایک کو میں نے دیکھا ہوا ہے. ایک جو ہمارے امبانی ہیں
ان کا نام بھی اگر آپ لیں گے، جنابی والا پاکستان بنا تو انٹرپرینور نہیں تھا، تو ایوب خان نے ملین لگا کے ان کو ہینڈ اوور کی اور ان کو ہاتھ میں چابیاں دی گئی. یہ پاکستان سے پہلے کہاں تھے؟ 2-4 نام میں نے کہہ دیے ہیں. اسوانی صاحب، ان کی بیگم صاحبہ بھی قمر اسوانی ہمارے ساتھ وہاں تھی اسلام آباد میں، بیگم وقار النثار نون کے ساتھ. تو یہ وہ ان کے پاس ایک حد تک تھے. وہ عبداللہ ہارون تو واقعتاً کراچی کے فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے، تو انہوں نے ایک دنیا کھڑی کی 2-4 یہ ان کے علاوہ. لیکن سب سے بڑا ظلم کیا کہ جب انٹرپرینور کو آپ پیسے دے کے ان کو دے رہے تھے ملیں اور ان کو بنا جا رہے تھے صنعت کار، تو اس کے یہ سیگل جو ہیں فیصل آباد والے یہ کیا تھے؟ دیکھیں، ایک ہمارے انڈسٹری کے سیکرٹری تھے ایس اے جعفری، وہ ایوب خان کے دنوں میں سیکرٹری انڈسٹریز تھے، اور ان کی بیٹی کی شادی ہوئی جسٹس اپنا سینیٹر کمال جو اس کے گورنر بھی لگے تھے بعد میں، وہ پیپلز پارٹی میں تھے، ان کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. تو اس شادی پہ کہا جاتا ہے 73 چابیاں گاڑیوں کی، مہنگی ترین گاڑیوں کی، یہ 65-66 سن کی بات ہے، وہ ان کو شادی پہ دی گئی، انہی انڈسٹریلسٹوں نے دی، کیونکہ وہ ان کو چابیاں دے رہے تھے فیکٹریوں کی، ان کو بنا رہے تھے امبانی، ان کو بنا رہے تھے کیا سے کیا. اور میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ سارے انڈسٹریلسٹ جتنا پیسہ انہوں نے کمایا کیا؟ سبسڈی لے کے، لون لے کے سارا جو سرمایہ تھا ملک سے باہر منتقل کر دیا. یہی ہمارے ملتان میں فیصل مختار ہے، اس کے بھائی ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ تو بینک کے دیوالیہ ہو گئے تھے، نہ تو ہندہ تھے. آج ان کے دنیا کے 67 کنٹریز کے اندر ان کا بزنس ہے. تو یہ حکومتیں جو ہیں سرپرستی کر کے پیسہ ان کے پاس تو نہیں ہوتا، پیسہ غریب آدمی کا ہوتا ہے. یہ غریب آدمی کا لون لے کے کھا جاتے ہیں، انٹرپرینور بن جاتا ہے. اس لیے ان سے یہ چیزیں ہمیں واپس لینی چاہیے. پھر جو کنسٹرکشن ہے، کنسٹرکشن نے ہماری تمام دولت کو سکویز کر لیا ہے. گھر بنانے میں، ڈی ایچ اے میں جو جتنا چاہو لے جاؤ، وہ ڈی ایچ اے کو کہاں سے پیسہ ملتا ہے؟ ہمارا پیسہ ہوتا ہے. اس لیے یہ ہاؤسنگ اسکیمیں دوسرے لوگ بڑے بنتے گئے، ان کو سرپرستی بھی رہی، ہر طریقے سے رہی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے چند گھروں کو تو اوپر بڑھا دیا ہے، پھر ایک اقتدار بھی ان کو دے دیا ہے. اس سے ہم اگر رستہ پیچھے ہٹیں گے تو ملک ایک دن کے اندر ایسے ہوگا جیسے کینسر سے اس کو شفا یابی مل گئی ہے. غریب آدمی کل کے دن محسوس کرے گا کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں، کدھر چلی گئی. تو یہ باتیں میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کرتا ہوں، اور یہ اس لیے کہتا ہوں. میں نے ہم سب کچھ بھی کہیں، میں عاصم منیر صاحب جو ہے ہمارے کمانڈر ان چیف ہے، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک بات میری آج نوٹ کر لیں، آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملنی، کوئی نہیں دے گا، کوئی دینا بھی نہیں چاہے گا، آپ مانگے بھی نہیں. حالات ایسا ہو جائیں گے 1.5 سال کے اندر یہ بات آ جانی ہے نا. تو جب آپ کو ایکسٹینشن ملنی نہیں ہے، آپ نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے، ہم نے بھی چلا جانا ہے. لیکن ہو سکتا ہے میں تو 8-10 سال اور قوم کی خدمت کرتا رہا ہوں، لیکن آپ نے ریٹائر ہونا ہے.
یہ آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونیٹی ہے، اختیارات مکمل آپ کے پاس ہیں. لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ جو چاہیں آج کر سکتے ہیں، وہ جو چاہیں اس کا کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. حکومت کیسی بنانی ہے، شکل کیسی بنانی ہے، ملک کو چلانا کیسے ہے، یہ آپ نے ہی فیصلے کرنے ہیں. لیکن آپ کے پاس کبھی بھی کسی چیف کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، اور آپ کے پاس تو بالکل نہیں ہے. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. خدا کے لیے آپ جو یہ ایک ہمارے ملک میں نے آپ ہی لے آئے تھے، عمران خان کو ہم لے کے آئے ہیں، جنرل باجوہ نے لے کے آیا، فیض لے کے آیا، وہ تیسرا ایک اور ہوتا تھا پتہ نہیں وہ کہتا تھا میں لے کے آیا ہوں. تو یہ جب لے کے آ گئے ہو، لوگوں نے اب اس کو قبول کر لیا ہے، اس کو انہوں نے 70% ووٹ دے دیے ہیں، تو ان کا کوئی علاج سوچو. لڑائی جھگڑوں کے ساتھ حل تلاش کرو گے. عمران خان کوئی زندہ رہے گا، ساری عمر زندہ رہے گا، کل مر جائے، پرسوں مر جائے، ہم سب نے مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. تو اس لیے جو وقت ہمیں ملا ہے اس بدنصیب قوم کے بچوں کو، ان کے وسائل ان کو واپس لوٹا دو. جیسے مینڈیٹ ہم کہہ رہے ہیں اس کو واپس لوٹا دو. اسی طرح ہم کہتے ہیں قوم کے وسائل قوم کے غریب بچوں کے وسائل ہے، وہ سکول نہیں جا سکتے. ہمارے بچے آسمانوں میں جا کے پڑھتے ہیں، پیسے ہم لیتے ہیں حکومت سے، اسکالرشپ انہیں کے، اور سارے کے سارے کوئی ایک جرنیل نہیں ہے جس کا بچہ پاکستان میں پڑھتا ہو. کوئی ایک، یہ ان سے بڑے بڑے سارے جو فیملیز بیٹھی ہیں کسی کا بچہ یہاں نہیں پڑھتا. غریبوں سے چھین کے، ان کی فیسیں چھین کے، اس کے منہ سے دودھ کی بوتل چھین کے، ان کے ایک ایک لقمہ ان کے منہ سے چھین کے، ان کی بچوں کی پسلیاں نکل آتی ہیں. پاکستان میں غربت کتنی درجے پہ ہے. تو یہ سارا کچھ نہ کرے. یہ دو اتنا تفاوت، اتنا اختلاف رائے، اور اس کو پھر ہم تضادات میں ڈال کے جو معاشرہ پیدا کر رہے ہیں، جو سوسائٹی پیدا کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہم نے ان کے جزیرے بناتے جا رہے ہیں، یہ جزیرے ڈوب جائیں گے. خدا کے لیے میں آپ سے پھر منت کرتا ہوں جنرل آصف منیر صاحب، کیونکہ آپ سید بھی ہیں، آپ کے عزائم بھی بڑے نیک ہیں، لیکن آپ اپنے بارے میں بھی عزائم کو محدود کریں. آپ کوئی اللہ کے طرف سے اس دنیا کے اوپر آپ کوئی اللہ کے نبی، تو ان کو تو فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں، ہمارے اور آپ کے فیصلے اٹل نہیں ہیں. ان کو ختم کریں. ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم ایک چیز کیا ہے، ہم ایک مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری ہیں اور مٹی بن جانا ہے. پاکستان کو خدا کے لیے، آپ کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، آپ جو چاہیں کر دیں گے ملک کے ساتھ. تو یار یہ خدا کا نام کر کے اس ملک کو کچھ نہ کچھ تو دے کے جائیں. آپ نے تو جانا ہی جانا ہے، پر ملک کو تو کچھ دے کے جائیں. مہربانی.